औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। अच्छा, तो यहाँ से देखें कि नहीं दाखिल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। तो बेसिकली तो ये एक रूहानी रूह की बीमारी है जिसको हम कहते हैं हसद। और ये तकब्बुर तकब्बुर जो है, तकब्बुर का मतलब है कि इंसान के अंदर ज़ाहिर है हसद, गुस्सा, ये रूह की बीमारियाँ हैं, ये सब कुछ रूह के साथ होता है तो इंसान के अंदर तकब्बुर बनता है, बड़ाई बनती है। तो ये इंसान की बातनी बीमारियों में से सबसे मुहल्लिक बीमारी है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं दाखिल हो सकता जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ज़रा कहते हैं एटम को, है ना, साइंस में जैसे हम कहते हैं चीज़ें छोटी छोटी मिल के कुछ बनती हैं एटम, तो एक एटम के बराबर भी तकब्बुर होगा तो जन्नत में वो इंसान नहीं जाएगा। तकब्बुर का मतलब होता है बड़ाई। जब कोई बंदा अपने आप को दूसरों से बड़ा या अफजल समझे तो कहते हैं कि इसके अंदर तकब्बुर है। वो बंदा हक बात को मानने से इनकार करे, ठीक है। जब भी कोई अच्छी बात करो आगे से ये ना करे, घर ना माने। घर के अंदर कई दफ़ा ये मंज़र देखने में आया कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मिजाज ना मानने वाला होता है। तो आप हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द ख़वातीन देखें, कई ख़वातीन को अगर आप बताएं तो कहते हैं हमें तो पहले से पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि नसीहत को मानने का एक्सेप्टेंस नहीं होता, मानने वाला मिजाज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि अंदर तकब्बुर है, अपने आप के अंदर बड़ाई बना ली खुद ही से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये दो अलामतें इंसान के अंदर जो तकब्बुर को का पता देती हैं। एक ये कि हक बात को ना मानना, और दूसरा दूसरों को हकीर समझना, अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझना। तो पहली नाफरमानी की वजह तकब्बुर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहली नाफरमानी बताई है कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने क्या कहा था, इसजुदुल आले आदम, यानी सब सजदे में गिर पड़े मगर इल्ला इबलीस के सवाए इबलीस के सब ने सजदा किया। तो इबलीस से पूछा कि भाई तुमने क्यों नहीं सजदा किया बनी आदम को? कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, है ना। तो ये सबसे पहली रूहानी बीमारी जो समझ में आ गई इंसान के साथ, वो क्या हो गई? तकब्बुर। शैतान ने किया, इनकार कर दिया। तो अना यानी मैं, तो सबसे पहली नाफरमानी मैं की वजह से हुई। तो ये जो भी इंसान कहता है ना कि जी मेरा मिजाज ये, मैं ऐसी हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, तो जो औरत ज़्यादा मैं करके बात करती है ना, इसका मतलब है उसके अंदर तकब्बुर के जरासीम मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब तकब्बुर था तो अल्लाह ताला ने सूरह स्वाद आयत नंबर 78 में क्या कहा, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कि निकल जाए यहाँ से मरदूद, क़यामत तक के लिए मेरी तेरे ऊपर लानतें बरसती रहेंगी। हालांकि अल्लाह, आप देखें हदीस पाक में कि हम इंसान एक दूसरे पे लानत नहीं भेज सकते, ठीक है, मना किया गया। लेकिन अल्लाह ने शैतान को जब धुतकारा तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसको बहुत दूर कर दिया। हदीस पाक में आते, ये हदीस कुदसी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाए, अल किब्रियाई रादाई व मन नासानी कसमतहू, कि बड़ाई मेरी चादर है, जो इस चादर को मुझसे खींचता है मैं इस बंदे को गर्दन को तोड़ देता हूँ, ठीक है। यानी कि किब्रियाई क्या, कि सारी बड़ाई तो अल्लाह के लिए है ना। ये जो हम पहले भी एक दफ़ा देखा कि देखें, जो ईरान के कारपेट्स बनते हैं ना, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बड़ा अच्छा वो उसको बनाते हैं, हैंडमेड, हाथ से बनाई होती है उसकी। लेकिन क्या होता है कि एक नॉट वो ख़ुद गलत लगाते हैं,
جان بوجھ کے خود غلط لگاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ساری پرفیکٹ چیز خدا کی ذات ہے، اس نیت سے وہ لگاتے ہیں غلط نوٹ، تاکہ اپنے اندر اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا شاہکار بنا دیا، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ انسان نے خود محسوس کرنا ہے، تو پھر عزتیں دینے والا تو رب کی ذات ہے نا۔ تو آسمان اور زمین میں اللہ کی بڑائی ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ، اور ہم نے کتنی جگہ قرآن میں یہی پڑھا کہ ساری کبریائی جو ہے، ساری طاقت جو ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ بعض لوگ بہت گردن اکڑا کے چلتے، بہت اکڑ کے بات کرتے، بعض خواتین ہیل والی جوتیاں ایسے پہن کے اکڑ اکڑ کے چلتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں اونچی لگوں، یا میں، آپ دیکھیں ابو جہل کو جب مارا دو بھائیوں نے، تو کیا ابو جہل مر رہا ہے نا، غزوہ بدر کی بات ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری گردن نا نیچے، یعنی کہ شولڈر کے ساتھ سے کاٹنا، گردن کے ساتھ نہ کاٹنا، تو منہ کے ساتھ جب چھوٹا سا لگے گا، گردن ساتھ لگی ہوئی ہوگی نا، اس کے اوپر منہ ہوگا تو شاندار لگے گا، مرتے ہوئے بھی اس کو اس چیز کا زوم تھا کہ میری شاندار موت ہو۔ تو ایسے تھوڑے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ اس کی قبر ہے، جو مکہ میں جو آتے ہیں نا باب الفتح صحیح کی طرف سے جو دروازے ہیں، وہاں جو غسل خانے بنے ہوئے اس کے نیچے اس کی قبر ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی کیا ہے؟ تکبر نہیں اللہ کو پسند، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا، سورہ اسراء آیت نمبر 37۔ زمین میں اکڑ کر نہ چل، کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات کی ہے، اور سورہ یہاں پہ تو حضرت لقمان کی بات کو کوٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 33 میں کہتے ہیں، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ کیا مطلب ہو گیا کہ اب ظاہر ہے جس کے اندر تکبر ہوگا تو اللہ کو ایسے چیزیں نہیں پسند، اور بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کو انسانوں سے کیا چیز پسند ہے؟ عاجزی، کبریائی اور بڑائی اللہ نے اپنے لیے رکھی، انسان کے لیے کیا رکھی؟ عاجزی۔ اب یہ سیکھنی پڑتی ہے، یہ پیدائشی نہیں ملتی روحانی بیماریوں کی طرح، کسی کے اندر حسد زیادہ ہے، کسی کے اندر غصہ زیادہ ہے، یہ تو ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر روح کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، کئی عورتوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، کئی کو حسد ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے دنیا کی، جھوٹ بولتی ہیں، لیکن جو انسان نے محنت کرنی ہے، اب کیونکہ اللہ نے مرضی دے دی، علم دے دی، خود کرے۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مجھ سے کتنا مانگتا ہے۔ کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی تھوڑی ہدایت دے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی تھوڑی تھوڑی ہدایت کا کیا مطلب؟ کھانا پورا، ہاں جی، لباس بھی شاندار، اور ہدایت تھوڑی تھوڑی، یہ غلط۔ یہ چیزیں یہاں پہ وسعت سے مانگے نا، کہ یا اللہ جیسے آپ نے مجھے چاہتے ہیں، اپنے بھرے خزانوں میں سے مجھے بھر بھر کے کیا چیز دے؟ ہدایت عطا فرمائے، تو اللہ دے گا، اتنی دے دے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں، آپ قرآن پڑھیں، ہسٹری پڑھ لیں، جو متکبر قومیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا، اللہ نے دیا ان کو شان و شوکت دی، ان کے ہاں نہروں کا نظام بہت اچھا تھا، سب ہرے بھرے باغات دیے، پھل دیے، تو کیوں نیست و نابود ہو گئے یہ؟ آپ دیکھیں قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم سبا، ملکہ بلقیس کی قوم کو دیکھ لیں، بھرا ہوا قرآن، کیوں انہوں نے تکبر کیا؟ کسی نے اپنے جسم کی ساخت پہ کیا کہ میں تو بہت طاقتور ہوں، کسی نے مال دولت پہ کیا، کسی نے اپنے خاندان پہ کیا، سب اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کیونکہ اللہ کو نہیں اچھا لگتا۔ اور اسی سورہ الشورى کی آیت نمبر 149 میں ہے، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے تھے، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے؟ اللہ میں رحم کرے۔ اب دیکھیں کہ ان کے قد اونچے اونچے، اور طاقت کی کیا بات ہے؟ یہی بات آپ دیکھیں جو ٹائٹینک جہاز بنا تھا، ہے نا، اور پہلے ہی اس کی جو اس کا دریا کے اندر اس کی پہلی جو سفر تھا، اس کے اندر کیا بنانے والوں نے کہا کہ اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا،
اتنی بڑی بات کر لی، تو ایک آئس برگ کے کونے سے لگ کے وہ اتنا بڑا جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا۔ خدا نے اپنی کبریائی دکھا دی کہ تم مجھے چیلنج کرتے ہو۔ ہم نے تو یہ سیکھنا ہے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے آج کام کیا ہے اس کو آپ قبول کر لیں۔ قابلیت اگر دے دی اللہ نے تو قبولیت نہ ہوئی تو گھاٹا۔ مزہ تو تب ہے کہ اللہ قابلیت کے ساتھ قبولیت عطا فرما دے، ہے نا؟ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ایسے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں قابل بھی بنا اور قبول بھی فرما۔ تو جنہوں نے اپنے جسم کی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پہ کیا تو اور میں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب پیٹ جو بھر کے کھاتے ہیں ان کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے۔ خالی پیٹ، بھوکا پیٹ والا انسان تکبر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کیوں کہتے ہیں، حدیث پاک ہے نا کہ اگر 4 حصے بنا دیے معدے کے تو ایک کو خالی رکھو، ٹھیک ہے، ایک میں پانی ہے، ایک میں ہوا ہونی چاہیے تاکہ انسان سانس تو لینا۔ فرعون نے کیوں خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ کیونکہ اس کا پیٹ ہر وقت بھرا رہتا تھا، اس نے بھوک دیکھی نہیں، شاندار کھانے کھائے تو اس کو تکبر آ گیا۔ یہ تو اللہ کا شکر کریں کہ ہمیں مسلمانوں کو 1 مہینہ رمضان مل جاتا ہے جس میں عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جو ہیں لوگ، انہوں نے سائنٹسٹ جو انہوں نے پروف کر دیا کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں ان کے اندر بھی کیا چیز ہے، یہ مسئلہ آ جائے گا۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں ضرور، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ اگر دیکھیں ہمارے گھروں کا الٹا ہی حساب پتہ نہیں من تک چل پڑی ہے۔ ہم لوگ گھروں میں بھی پکاتے ہیں، ہمارے بچے باہر سے آرڈر دے کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ کھا لو کھا لو کھا لو، صبر کس طرح؟ غریب کا بچہ صبر کرتا۔ اپنا بچہ کبھی غریب کے بچے کے ساتھ بٹھا کے ایک کوکا کولا 7 اپ پیپسی کی بوتل دیں، ہمارے ہی بے صبرے ہو کے پئیں گے، ان کے اندر صبر پھر بھی نظر آ جائے گا، وہ پھر بھی رک جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندہ دنیا سے مرے اور اس کے سر پر 3 بوجھ نہ ہو تو سیدھا جنت جائے گا۔ ایک قرض، اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ ظاہر جنت مشکل ہے۔ دوسرا، کسی کے ساتھ خیانت کی ہوئی ہوگی، اگر پہلے تو دیکھیں بینک نہیں تھے، امانتیں رکھوائی جاتی تھیں، روپے پیسے کی اور چیزوں کی بھی، اگر کسی نے امانت میں خیانت کی۔ تیسرا، اس پر تکبر کا بوجھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ تکبر، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو پھر ظاہر جنت پکی ہے۔ اب تکبر کی اقسام کو دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ تکبر فرعون نے کیا، غرق ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبر مشرکین کیا کرتے تھے، ہے نا؟ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، سورہ زخرف آیت نمبر 31، کہ قرآن نازل ہی ہونا تو طائف اور مکہ کی جو 2 بڑی بستیاں تھیں ان میں بھی کسی اچھے بندے پہ نازل ہوتا، کسی امیر بندے پہ نازل ہوتا، تو ان کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے وہ رسپیکٹ نہیں دی نہ دی، وہ سمجھتے تھے کہ عزت اس کی ہے جس کے پاس مال پیسہ ہے، تو یہ غریب کے پاس وہی کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے نہیں مانا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ نے ان کو اہمیت دی تھی اس کے اندر انہوں نے تکبر کیا۔ تیسری چیز ہے عوام سے تکبر۔ اچھا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 206۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور اس سے گناہ میں اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی بات جو قوم لوط والی بات ہے، جو ان کے اندر گناہ تھا، وہ تیزی سے ٹرانسجنڈر کے بہانے جو اب چیزیں لائی جا رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، اس چیز کا قانون بنا دیا کہ مرد مرد سے کر سکتا ہے شادی اور عورت عورت سے، کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ 5 عذاب ان کے اوپر ہے، باقی قوموں پہ 3 عذاب ہے۔ بے حیائی وہ چیز ہے جس پہ اللہ کا غصہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے پورے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کو اوپر لے جا کے پٹخ دو، تو زمین کا ٹکڑا ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے الٹایا اور وہ گرا دیا۔
پھر ہر ایک پر پتھر کی کنکریاں پڑیں، کیسا ان کے اوپر چیخ کا زلزلے کا عذاب آیا. تو بے حیائی نہیں. اور جو شاید جیسے ایلومناٹی ہے اور فری میسنز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھ بیعت کراتے ہیں اور پھر غلط کام کراتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو تقوی ہے نا، یہ اندر جو بہادری ہے، یہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو جس کا جتنا زیادہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ ویسے توکل والی زندگی گزارتا ہے. امیری غریبی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیسے ایک مسلمان مرد جہاد کر دیتا ہے؟ جو ٹرکی میں محنت ہو رہی ہے نا، جو کوشش کر رہے ہیں کہ ڈرامے ہی ایسے بنائیں، فلمیں ہی ایسے بنائیں کہ مسلمان لوگوں کے اندر جہاد کو زندہ کیا جائے. تو عوام الناس کے اندر بیٹھ کر یہ بہت ضروری ہے کہ مدارس کو قائم کیا جائے. ابھی جو آپ کہہ رہی تھی نا، اگر دیکھیں ایک فکر آ گئی نا ذہن میں کہ اگر کیوں ہمارے امتی جو ہیں، مرد جو ہیں، مسجد کی نماز سے دور ہیں، کیوں صحابہ صفا کے چبوترے پہ جو تعلیمات ہوتی تھیں وہ سسٹم کدھر گئے؟ تو لوگوں نے بیٹھ کے گھروں کے اندر ٹک ٹاک دیکھنا شروع کیا اور اپنے اندر بڑا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اوور کانفیڈنٹ ہی ہو جاتے ہیں. کانفیڈنس کے نام کے اوپر اپنے اندر تکبر ڈالتے جاتے ہیں کہ جی میں تو بہت کانفیڈنٹ ہوں، حالانکہ زمین پہ نیچے دیکھنے کے عادی نہیں. لیکن الحمدللہ اس سال کی بات ہے، بہت بچے میں نے ایسے دیکھے جو چاہتے ہیں ینگ جنریشن میں کہ ہم غریبوں میں بیٹھیں، ہم دیکھیں ان کے مسائل کیا. تو ظاہر ہے جب غریبوں میں بیٹھیں گے تو پھر وہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے، گرمی بھی ہوگی، پسینے بھی چھٹیں گے، کھانا بھی نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے رات کو تکیہ بھی نہ ملے، فرش پہ ہی سونا پڑے. عاجزی تو ایسے آتی، بندے کے پتر تو پھر ایسے بنتے ہیں نا. تو کوشش یہ کرنی جو ریالٹی ہے نا اس کو سنیں، اس کو سمجھے، تبھی انسان جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک عاجزی والا بندہ بنے گا. ہمارے ہاں تو اب یہ ہے نا کہ تکبر کیسے آتا ہے، اگر عورت کو عورت پن سے دور کیا جائے گا تب بھی تکبر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ گھریلو ذمہ داریاں اگر بچیاں نہیں لے رہی تو تب بھی تکبر آئے گا. ہم خود گھبرائیں گے اگر کہ مہمان ایک سے دوسرا آگے ہے تو ہمیں مشکل ہوگی، تو ظاہر ہے وہ ہوگی. پھر یہ کہ مرد کام کے لیے ہیلپر رکھے، میڈ رکھ کے دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بریرہ تھیں کیونکہ وہ خود قرآن اور حدیث کا کام کر رہی تھیں، حافظہ تھیں. تو اکارڈنگ ٹو ہر انسان کی کیپیبلٹی کے حساب سے اس کی دین اسلام نے اس کی اہمیت کو سمجھایا. تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. کچھ کا ذکر ہم کرتے ہیں. پہلا سبب ہے علم. اگر دیکھیں زیادہ علم آ جائے نا تو پھر بھی انسان کے اندر تکبر آتا ہے، اور پھر انسان غرور کرتا ہے کہ میں تو بہت بڑی عالمہ ہوں جی، میں تو عالم ہوں بہت بڑا. جو علم ہے اگر اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے، اس کو آگے پھیلا نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے اس میں خیانت ہے. اور یہی بخاری کی حدیث پاک ہے کہ بے عمل عالم کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ تیز ہو جائے گی. جہنم تو آلریڈی آگ جل رہی ہے، تیز کا کیا مطلب؟ تیز کا مطلب ہے کہ جو علم اللہ نے عطا کیا تھا وہ اس پہ عمل نہیں کیا. اور ہمیں ویسے ہی شوق ہوتا ہے، آدھا عالم تھوڑا سا علم حاصل کیا تو بس لوگوں کو فتوے دینے، مسائل بتانے شروع کر دیے، تو پھر ہاں بہت ہے. تو اب یہ دیکھیں وہ آدھا عالم زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ادھورا علم ہے نا. تو علم کے ساتھ تو اللہ نے مجاہدے اور آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں سب لگایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر وہ علم جو ہے نا وہ کامل ہوتا ہے. نور علم سے محرومی. اب آپ دیکھیں کہ ایسی بڑی بات ہے کہ یعنی کہ ایک تفسیر لکھی گئی، ابو الفضل الفیضی ظاہراً بہت زیادہ علم والے تھے. انہوں نے عربی میں قرآن پاک کی بغیر نقطے کے تفسیر لکھی، یعنی پوری تفسیر کے اندر نقطے والا کوئی حرف استعمال کیا ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے نا، با، تا، سا، جیم، خا، نون سارے نقطے والے حروف ہیں، انہوں نے یہ کوئی حرف استعمال ہی نہیں کیا پوری تفسیر میں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ میں ایسی تفسیر لکھوں، ایسے الفاظ کے ساتھ لکھوں کہ جن کے اندر نقطہ کوئی نہیں ہے. اللہ کا نام دیکھیں، محمد کا نام دیکھیں، کوئی نقطہ نہیں ہے نا. لیکن ان کے ذہن میں آ گئی بات. اچھا، اب انہوں نے کیا لکھا کہ ایسے کوئی نقطے والا حرف استعمال ہی نہیں کیا، اور اس کا نام رکھا سواتل الہام،
اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں تھا، یہ اللہ نے ان کو خاص ایک علم عطا کیا تھا، اور ذہانت ایسی تھی کہ فیاضی جو چھوٹا تھا ایک مرتبہ جو بات سن لیتا اسے یاد ہو جاتی، اور ابو الفضل 2 مرتبہ سنتا اسے یاد ہو جاتی۔ چنانچہ ان کے زمانے میں شعراء بادشاہ کی منقبت لکھا کرتے تھے، جو شاعر بھی آ کر اپنا کلام پڑھتے تھے۔ تو چھوٹا بھائی یعنی فیضی کھڑے کو کہتا کہ بادشاہ سلام، یہ تو میرا کلام ہے۔ بادشاہ کہتا سناؤ، وہ اس پورے کو ریپروڈیوس دوبارہ کہہ کے سنا دیتا جو سنا ہوا ہوتا تھا۔ اب چونکہ ایک مرتبہ شاعر نے پڑھ لیا، ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے پڑھا، تو 2 مرتبہ ہو جاتا تھا، تو ابو الفضل بڑے کو بھی یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا، ویسے میں اپنا انالیسس کروں نا تو عورتوں کو صرف اس لیے بتاتی ہوں کہ اپنا آپ دیکھیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے۔ جیسے کوئی نئی بات پہلی دفعہ سنے نا تو مجھے ایک دم یاد نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہو جائے دوسری یا تیسری دفعہ پھر مجھے بھولتی کوئی نہیں، پھر بس وہ یاد ہو گئی۔ لیکن پہلی دفعہ جو ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ اب میرا مزاج ہے۔ اب ہر عورت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا مجھے نئی چیز جلدی سمجھ آتی ہے نہیں آتی، یا میں سن لیتی ہوں مجھے بھول جاتی ہے، تو اس کے حساب سے محنت کرنی چاہیے۔ اچھا، وہ کھڑا ہوتا، میں تصدیق کرتا ہوں یہ میرے بھائی کا کلام ہے، پھر بھی وہ اس کلام کو سنایا کرتا تھا۔ ذہانت بھی اتنی اور علم بھی اتنا، مگر اللہ رب العزت نے پھٹکار دیا، نہیں قبول کیا۔ ٹھیک ہے، یہی لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنا شریعت میں جائز ہے۔ پھٹکارے گئے مخلوق کے سامنے لوگوں کو جھکایا تو تکبر علم کی وجہ سے ہی بندے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم کے نور سے محروم کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا تکبر بھی آ گیا، اور اللہ نے علم سے نوازا بھی تھا، لیکن یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تکبر کی تیسری وجہ انسان کا نسب اور خاندان ہو سکتا ہے۔ کسی اونچے خاندان کا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی شے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز بھی اگر انسان کے مزاج میں آ گئی نا کہ میرا تو حسب نسب خاندان ایسا ہے، اعمال اگر گنہگار والے ہوں گے اور اندر تکبر بن رہا ہے، یہاں سے بھی انسان کے اندر خسارہ آئے گا۔ اور اس کا علاج یہ کہ انسان سوچے کہ قیامت کے دن یہ نسب کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 101، فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن نہ ان میں قرابتیں ہوں گی، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ قیامت کے دن ہم نسب کا خیال نہیں رکھیں گے کہ کون کس کا بیٹا ہے نا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ بیٹی، قیامت کے دن یہ امید لے کر نہ آنا کہ میں نبی آخر الزمان کی بیٹی ہوں۔ عمل کرنا، عمل تمہارے کام تمہارے عمل ہی آئیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو ان کا جو بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بچا لے۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے بچنے والوں میں سے نہیں، غرق ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ نے کہا تھا مت مانگو اس کے لیے دعا، یہ نہ کہ تمہارے اعمال بھی ضائع کر دو، ہے نا۔ آپ سورہ احزاب کی آیت کو دیکھیں نا کہ جب آپ جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ جب نبی تمہارے اندر موجود ہیں تو اونچی آواز سے بات نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور یہی آیت آج بھی آپ جائیں تو وہاں پہ مدینہ میں لکھی ہوئی ہے، اور وہاں عورتیں بھاگ کے جا رہی ہوتی ہیں، ہے نا۔ ادب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر تکبر انہی چیزوں سے جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو تکبر ہمارے اندر بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ چوتھا سبب ہے حسن و جمال۔ اب یہ دیکھیں خوبصورتی کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، خوبصورتی اللہ کو بھی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورتی عطا کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی، اور خوبصورتی ہم لوگوں میں سے بھی لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ جو جوانی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاری ہوتی ہے۔ بے وقوف ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے بڑھاپے کی تیاری نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دیکھیں ہم دنیا میں ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور آزمائشیں ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، کوئی بچپن کی ہیں، کوئی جوانی کی ہیں، کوئی بڑھاپے میں آئیں گی۔ بڑھاپے والی زیادہ تر تو جو ہوتی ہیں وہ صحت کی ہوتی ہیں، ذہن کی ہوتی ہیں،
کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی بچے کا یہ تو دماغ ہی آکیوپائڈ رہتا ہے، لیکن جو توکل رکھتے ہیں اللہ پر وہ ان چیزوں میں نہیں پھنستے، اسی لیے ان کے چہرے پر نور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو گمان تم مجھ سے رکھو گے وہی معاملہ میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اب اگر لائٹ نہیں اور آپ گیس نہیں اور کہیں ہائے ہائے ہے ہی نہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ ہر وقت رونا دھونا اور مشکلات پریشانیوں کا نمائش لگانا، تذکرے کرنا، ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کر لو جو اپنا کرنا تمہیں، کر کے دیکھ لو۔ اور جو لوگ اپنی مشکلات پریشانیوں میں تھم جاتے ہیں، اس کا اشتہار نہیں لگاتے، پھر اللہ کہتا ہے میں ان کو مشکلات میں سے نکالوں گا۔ ٹھیک ہے، تو حسن و جمال ایسی چیز ہے جو ختم ہونے والی ہے، اس لیے یہ بہت تھوڑی ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اگر انسان اس میں پڑے گا تب بھی اس کا خسارہ ہے۔ پانچواں سبب جو تکبر بناتا ہے وہ مال ہے، مال پیسہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں، اگر صدقہ کا، اگر ہم صدقے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ نزا کے وقت سب سے پہلے جس چیز کی اہمیت دکھائی جاتی ہے وہ صدقہ ہے۔ اس وقت میت کہتی ہے مجھے ایک دفعہ آپ دنیا میں یا اللہ بھیج دے، میں صدقہ کر کے آؤں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹائم ختم پتر، بس اتنا ہی تھا، الاٹڈ ٹائم اتنا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں جب وہ الاٹڈ ٹائم، شروع سے تو ہم مسلمان گھرانوں میں ہیں، شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ مرنا ہے مرنا ہے، ہاں دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو آخرت کو نہیں سوچ رہے ہوتے، اس لیے پھر ہمیں دنیا میں خسارہ ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے توکل اللہ پر۔ تیسری چیز ہے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے بھی اگر دماغ ہٹتا ہے نا، اچھی تقدیر پہ تو فوراً دل چاہتا ہے، بری تقدیر پہ تھوڑی سی اللہ سے بھی ناراضگیاں آتی ہیں کہ اللہ نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا۔ خود اپنی حرکتیں ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ ہر چیز دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل کریں گے، آخرت کے لیے تیاری ہے۔ بڑے گھاٹے کے سودے ہیں جو لوگ دنیا میں جنتیں بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو مال پیسہ تو دیکھیں فرعون کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا، حضرت عثمان کے پاس بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبتیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے ساتھ جس طرح ان کا ذوق شوق عشق تھا، ایسا اللہ ہمارے مردوں کو بھی عطا فرمائے، ہے نا؟ یہ مزہ ہے۔ اور نیکی اتنی خوبصورت چیز ہے، جس کو اس کا چسکا پڑتا ہے نا، اس نیکی کرنے کی مٹھاس محسوس کر لیتا ہے نا، وہ لوگوں کے آگے شکوے نہیں کرتا، نہ شکایتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق صبر کیا ہے، اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا، اس میں سے خدا مجھے خود نکالے گا، اللہ نے مجھے مال پیسہ دیا، اس میں سے میں نے جتنے اس کے مصارف ہیں، صدقہ زکوٰۃ، اس کو پورا کرنا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک لذت ہے۔ یہ صرف پھر وہی لوگ محسوس کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، وہ مٹھاس چکھتے ہیں، اور جو نیکی کرتے ہیں وہ بھی پھر مزے لیتے ہیں۔ ایسی تھوڑی یہ جو دنیا سے اللہ والے چلے جاتے ہیں، مرے ہوئے ان کے قبروں پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں ان کے سائڈ پہ بیٹھے سکون ملتا ہے۔ بھئی دنیا سے چلے گئے، دنیا میں بھی تو کچھ کہا ہوگا نا انہوں نے پیغام، وہ بات سنیں، اس پر عمل کریں، تو اللہ والے اللہ ہی کی باتوں کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے جو بدعات کرنی ہے وہ غلط بات ہے۔ تو نیکی کرنے کے مزے کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ چھٹا سبب کیا؟ قوت۔ اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کیا جوانی کی میں صحت ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو انسان پچھتاتا ہے نا جب ایج زیادہ ہوتی ہے، 40 کے بعد، جو میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے اندر یہی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے صحت دی تھی، کیوں؟ اور روتے ہوئے میں نے بزرگوں کو دیکھا جب وہ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، ہوا میں سجدہ کرتے ہیں، تو ان کو اپنی قوت کا، اپنی صحت کا احساس ہوتا ہے کہ جوانی میں زمین کا سجدہ کیوں نہیں کیا، کیوں بہانے ڈھونڈے تھے۔ حالانکہ اللہ نے شرعی طور پہ اگر کوئی عذر ہے تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں، لیکن یہ کہ پھر بڑا دل کرتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ نے میرا یہ کام سنوار دیا، زمین کے اوپر اپنا ناک میں دبا کے، ماتھا دبا کے اللہ کو شکر کرو۔ لیکن ظاہر ہے بہرحال جو لوگ ایسے میں نے دیکھی ہیں، خیر ایسی بات نہیں ہے، میں نے مدارس کے اندر بہت تقوی والی بچیاں دیکھی، ان کے چہرے ایسے پر نور کہ ان کو دیکھ کے، ان کے چہروں کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔
لیکن ان مدرسوں میں ایسی بھی بچیاں جو کہتی ہیں ہمیں یہاں کیوں پھنسا دیا. یہ انسان نے خود کرنا ہے. اور دنیا کی بھی بچیاں ایسی ہیں، کیوں ہمیں اسکول کالج میں ڈال دیا، ہمارے اوپر یہ کیوں ذمہ داری ڈال دی. بات یہ کہ جو ذمہ داری اللہ نے ماں باپ نے دی ہے اور وہ دین سے قریب ہے اس کو مان جائے، ورنہ وقت بہت تیزی سے گزر ہے اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پچھتاوا. بس ساتویں چیز جو ہے وہ تعلقات ہیں. کئی مرتبہ انسان اپنے تعلقات یا کثرت احباب پر ناز کرتا ہے. جی وزیر میرا واقف، امیر میرا واقف، کوئی ڈی آئی جی میرا واقف، کمشنر میرا واقف. تو بات یہ ہے کہ یہ کثرت احباب پر بھی انسان کیا ناز کرے گا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. جس وقت وہ بالکل اکیلا ہوتا ہے قبر کے اندر، اس وقت کوئی یہ کمشنر اور یہ کوئی کام آ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اپنی سگی اولادیں چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہیں کہ بس رب کے حوالے، اب تم جانو اور رب جانے. تو کہاں وہ تکبر گیا، وہ شان و شوکت. تو ریالٹی کو دیکھیں، سوچیں ضرور. یہ جو چیز ہوتی ہے نا توجہ، ذہن کی توجہ، اس کو قائم دائم رکھنا مرتے دم تک. بہت لوگ کہتے ہیں مجھے تو بھولنے کی پرابلم ہوگی، فیشن ہو گیا باتیں کرنا کہ ایسے نا. آپ زور لگائیں، کہیں رب زدنی علما، پاکیزہ رہیں، صاف ستھرے رہیں، باوضو رہیں، خدا نہیں آپ کی یادداشت کھینچے گا. امام ترمذی کے لیے آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت تھا. لوگوں سے کہا کہ یہاں تو ایک درخت تھا، تو کیا میری یادداشت ختم ہو گئی ہے؟ اور نظر نبی بہت کمزور ہو گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم، جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم پتہ کرتے ہیں. جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ درخت تھا، اس کو کاٹ دیا. تو امام ترمذی نے کہا کہ اگر یہ درخت یہاں پہ نہ ہوتا اور میری یادداشت کمزور ہو جاتی تو میں پڑھنے پڑھانے والا کام چھوڑ دیتا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اچھے حافظے کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کوئی سیکنڈ تھرڈ لائف نہیں ہے، کوئی ہندوؤں کی طرح 7 جنم نہیں ہو رہے. ایک زندگی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں 40 سال کے بعد کیا ہمارا حال ہو جاتا ہے. بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں، اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے پچھتاووں سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. اسی لیے موت کے بعد سارے جو انسان، سورہ انعام میں ہے آیت نمبر 164، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اچھا یہ جب دورہ قرآن کا کرتے ہیں نا تو یہ اس والی آیت کو بہت دفعہ قرآن پاک میں آئی. میں عورتوں کو کہتی ہوں اس کو کہیں لکھ کے لگا لیں. مطلب کیا؟ اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج ہم جب چوم چوم کے اپنی اولادوں کو، خامندوں کے طواف کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کئی عورتوں کو صفائیوں کا ہی بڑا شوق ہوتا ہے، سارا دن جھاڑ پونجی نہیں ختم ہو رہی ہوتی ہے، کئیوں کو پکانے کا شوق ہوتا ہے. کہاں جائے گا جن کو راضی کرنے کے لیے اتنا زندگی کا وقت ضائع کیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی نہیں کام آنے والا. دن کو ڈیوائڈ ہی ایسے کریں کہ کہ آپ نے خامند کے بھی جو حقوق ہیں اور بچوں کے ہیں، جو کھانا پینا ہے، مہمانوں کے، پڑوسیوں کے، وہ سب پورا کرنے کے ساتھ اللہ کی جو عبادات ہیں اور جو معاملات ہیں وہ دیکھیں. آج دن میں کوئی کام کیا؟ آخرت میں اپنے نبی کو، اس امت کی سربلندی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا حصہ ڈالا ہے؟ کہ صرف رونا ہی آتا ہے بس، ہائے میں. 8ویں چیز جو انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے وہ حسد ہے. یعنی کہ کسی سے بھی اگر جیلسی ہو رہی ہے کہ لو جی فلانی باجی کا تو سوٹ اتنا اس نے ایسے پہنا تھا، اس کے بھی، اس بہن کے بھی بیٹے کو موٹر سائیکل مل گیا، اس کے بھی بچے کی نوکری لگ گئی. یہ بیٹے بند کرو، لائٹ تو نہیں چلی گئی. اگر یہ چیزیں سوچیں گے نا گردن اونچی رہے گی. تو ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں اونچی گردنیں اور ہائی ہیل میں آ کے انسان اگر اپنے جسم کو اکڑائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ حسد ہے، یہ تکبر ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں ملنے والا. تو عاجزی جو ہے اس میں دیکھیں آپ، جس درخت کی ٹہنی پر پھل زیادہ ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. یہ چیز سیکھنی ہے. یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں لگے گی کہ عاجزی ہمیں آ جائے. نہیں، نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا مزاج ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے. ایسی صحبت سے ہی انسان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. کئی مرتبہ خود پسندی عجب تکبر کا نتیجہ فوراً سامنے آتا ہے. قرآن پاک میں اس کا ثبوت ملتا ہے. غزوہ حنین میں صحابہ کرام نے بڑا تکبر کیا تھا. 12,000 ہیں ہم مسلمان، ہم تو جیت جائیں گے.
اللہ کو یہ جملہ نہیں پسند آیا. کہاں غزوہ بدر میں 313 ہے تو توکل کہاں ہے؟ اللہ پر. تو کیا آج تعداد سے اللہ پہ توکل کم ہو گیا، کمزور ہو گیا؟ اللہ کو نہیں بات پسند آئی. تو ہر معاملے میں دل کے اندر دیکھیں کہ کیا چیز ہمارے اندر تکبر بنا رہی ہے، خود اس کا اصلاح کریں. پھر یہ دیکھیں کہ تکبر کی نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے سلام کرنا ہے کسی کو تو مزاج میں آ رہا ہے کہ فلانا مجھے پہلے سلام کرے، میں کیوں کروں؟ یہ جو کام والی ہے یہ مجھے پہلے سلام کرے، جو کمزور لوگ ہیں وہ سلام کریں. بہت بری بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تکبر کے جراثیم موجود ہیں. خود سلام کر لیں، کوئی چھوٹے ہو جائیں گے، خود آگے بڑھیں، بات کر لیں کسی سے. تو یہ چیز انسان نے خود اپنے آپ کو بتانی ہے. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا بلم با اور، اس کے اندر میں آ گئی ہے نا. قرآن کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کے شان نزول بھی ہے، سورہ اعراف 176 میں ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ مِنَ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے ان کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا. ہے نا. 400 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن جب اس کے اندر تکبر آیا تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا. قرآن کی آیت ہے جس کے اندر یہ شان نزول میں واقع ہے. اور ظاہر بہت زیادہ خواہشیں نہ رکھیں، اپنی خواہشوں کے غلام نہ بنیں. میں نے اتنا کھانا ہے، میں نے اتنا پہننا ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں ہر جملے میں پہلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ میں. خواہشوں کو تھوڑا رکھیں، سادہ زندگیاں گزاریں. نہیں آ رہا تو آپ دیکھیں، بھاگے جا رہے تھے کووڈ میں، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی بیماری بھیج دی، اللہ نے کہا سمٹ جاؤ اور اپنے گھروں میں تک محدود ہو جاؤ. اور وہ نفسا نفسی والی بات جو حشر کے میدان میں تھی، وہ لگتا تھا ایسے جیسے دنیا میں شروع ہو چکی. ہر کوئی بھاگ رہا تھک گئے. اور رات کو جب سوچتے ہیں آج کیا کیا کیا، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ ہائے کوئی اتنا پازیٹیو دن نہیں گزرا. اللہ کی خاطر جو وقت گزارنا تھا وہ نہیں ہوا، ہے نا. تو پھر یہ گھاٹے کے سودا ہے. تو اپنے وقت کی قدر کریں. جتنا مال پیسہ دیا ہے اللہ نے اس میں راضی، اللہ سے راضی رہیں. اور جو بیماری ہے اس سے اللہ آپ کو صحت دے رہا ہے، ہمیں صحت دے رہا ہے، اللہ کا 100,000 کروڑ دفعہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند جسم دیے. اس صحت مند جسم کے ساتھ آپ کسی کا بھی کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. ایک گلاس پانی پلا سکتے ہیں، کسی کو کھانا پینا، ایک کپ چائے دے سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، نہ کہ ہمیں محتاجی دی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر کسی رشتے، ہر قسم کی محتاجی سے اللہ بچائے. خاوند کی محتاجی سے، روپے پیسے سے، ہے نا، اپنی سگی اولاد سے، بہوؤں سے، کسی کی محتاج ہونے کی ضرورت نہیں. وہ خود اٹھیں، اٹھ کے کام کریں اور اپنے آپ کے اندر مزاج میں ایسا کریں کہ آپ کسی کا کر سکتے ہیں. یہ عاجزی ہے. اس کے اندر وہ انسان کو بڑا ہوتا ہے کہ لو جی میں کیوں کروں. اپنی ارادوں کو دیکھ لیں. ایک دفعہ سے دوسری دفعہ گلاس پانی منگوا کے تو دیکھیں، وہ کہیں کہ لو ابھی تو میں نے آپ کو دیا، اب آپ دوسری والی بہن سے منگوائیں، اب اس کی ٹرن ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں مٹی کی جو آگ پر فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو تکبر ہے نا. جب شیطان نے بھی کہا کہ مجھے تو آگ سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا. بہت سے علماء کرام نے بہت سی وجوہات لکھی. پہلی وجہ دیکھیں، آگ کے اندر فخر ہے. جو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں زیادہ اعلیٰ ہوں، تکبر کیا نا اس نے. بلندی ہے، جبکہ مٹی کے اندر تواضع ہے، تواضع صفت ہے، اور اس وجہ سے مٹی کو آگ کے اوپر فضیلت ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ کہ جنت میں آگ نہیں ہوگی. ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ کسی عالم سے کہ جی اگر جنت میں دل کرے گا سگریٹ پینے کو تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جہنم تک جانا پڑے گا، کیونکہ آگ تو ادھر ہی ملتی ہے، جنت میں کوئی نہیں. دیکھیں ذرا دماغ میں وہاں بھی نشہ ہی آ رہا ہے. تیسری وجہ کیا ہے؟ آگ عذاب کا سبب بنتی، مٹی انسان کے لیے راحت کا سبب بنتی. زمین پر انسان لیٹ جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں سو بھی جاتا ہے، تھکن بھی دور ہو جاتی ہے نا. کیسی اعلیٰ بات ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کی کلاس میں جاتے ہیں نا، وہ علم جو کرسیوں پہ بیٹھ کے حاصل کریں
اس کی ایبزاربیشن تھوڑے سے ایبزارب کرنے کی صلاحیت تھوڑی کم ہوتی ہے، اور جو لوگ زمین پہ بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اصحاب صفا کے چبوترے سے نسبت بن رہی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں اس مٹی سے ہی ہم نے مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، اس میں زیادہ طاقت ہے، زیادہ وہ علم وہ خواتین ایبزارب کر لیتی ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کو پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال چوتھی وجہ یہ ہے کہ پانی نہ ہو تو مٹی انسان کو پاک کرنے والی بن جاتی ہے۔ تیمم دیکھیں، تیمم پانی نہیں ہے تو مٹی سے ہم کر سکتے ہیں، اور انسان پاک ہو کر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے نا، اس کے قائم مقام ہے غسل کے بھی، اور اس طرح آگ سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو عاجزی، اس میں آگے واقعات بھی بہت سارے لکھے ہوئے ہیں بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، کہ کس طرح سے انہوں نے عاجزی کو سیکھا، تکبر نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اچھی بات اس سے ریلیٹڈ باتیں بار بار سنیں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جن کے پاس مال پیسہ بھی ہے لیکن وہ بڑی تواضع اور اچھی طرح سے بات کرتے ہیں۔ میں نے بہت ڈاکٹرز اب دیکھے ہیں جو بہت لرنڈ کوالیفائڈ ہیں لیکن وہ دھتکارتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں انسانیت ہے۔ اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ بس صرف ڈاکٹر پیسہ کمانے کے لیے لگے ہیں، کوئی غریب اور اس کا نہیں تھا۔ اب تو فی سبیل اللہ بھی میں نے دیکھا بہت لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جن کے پاس مال پیسہ ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے، جن کے پاس علم ہے۔ ہر چیز پیسے میں نہیں تولی جاتی۔ بڑے بڑے اچھے اچھے الفاظ بول کے جہاں پہ مسائل طلاق تک چلے جاتے ہیں، لوگ سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بچوں کی ایجوکیشن کی بات ہے اور روزگار کی بات ہے، بڑے اچھے الفاظ کے اندر لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دین اسلام کی طاقت ہے، یہ نیکی کا مزہ ہے۔ تو اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے مزے بھی چکھائے، اور یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو رزق حلال کمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کی خوبصورتی ایسے ہی آئے گی جب ہم اللہ کی باتیں سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔